अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। मैं हूँ टीचर रुबीना शहीन और आज हम शुरू कर रहे हैं इस्लामियात का पहला बाब। और हमारा आज का मौजू है उलूमुल कुरान। उलूमुल कुरान कौन से हैं? उलूमुल कुरान से मुराद वो उलूम हैं जो मुफस्सिरीन कुरान ने मज़ामीन कुरान से अखज़ किए हैं, यानी कुरान मजीद की मक्की और मदनी सूरतें हैं। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। मक्की सूरतें तवालत के एतबार से मुख्तसर हैं और मदनी सूरतें तवील हैं। मक्की सूरतों में या अय्युहन्नासु कहकर खिताब किया गया है और मदनी सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया गया है। मक्की सूरतों में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। मदनी सूरतों में मुआशरती अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं, जिनमें इबादत भी शामिल हैं और जिनमें जिहाद के मसाइल, ज़कात के मसाइल, वरासत के मसाइल वगैरह तमाम मसाइल शामिल हैं। मुहकमात व मुतशाबिहात, तो कुरान मजीद की कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकम हैं, पक्की हैं, जिनके कोई दूसरे मानी नहीं हो सकते, और कुछ ऐसी आयात हैं मुतशाबिहात जिनमें दो तरह के मानी पाए जाते हैं। अब वो इंसान जिनके दिलों में इस्लाम के बारे में कोई शक व शुबा पाया जाता है, वो इनके नए नए मानी तलाश करते हैं और दूसरे लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और जो दीन में पक्के हैं वो कहते हैं कि ये सारी आयात हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हैं और हम इन पर इसी तरह ईमान लाते हैं जिस तरह ये नाजिल हुई है। सूरतों और आयात के शान नज़ूल, एक इल्म ये भी है, यानी कोई सूरत या कोई आयत किस मकसद के लिए नाजिल हुई। जैसे कुछ सहाबा कराम से सवाल किया गया कि आपका खुदा कैसा है और वो कहाँ है, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरत इखलास नाजिल की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा भी कोई और नहीं है। हरूफ मुक़त्तआत हैं। कुरान मजीद की कुछ सूरतों के आगाज में कुछ हरूफ आते हैं जिनको अलग-अलग पढ़ते हैं। मुक़त्तआत कता से है, जिसका मतलब है टुकड़े टुकड़े। तो जैसे सूरह बकरा के शुरू में है अलिफ लाम मीम, इसको तीन हरूफ हैं, अलग ही पढ़ना है, अलिफ अलहदा, लाम अलहदा, मीम अलहदा, उसको अलग नहीं पढ़ सकते। इसी तरह हा मीम, तौहा, या सी, इनको कहते हैं रूफ़े मुक़त्तआत। इनके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जिनके मानी व मुतालिब निकालने से मना किया गया है। इनके मानी अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानते हैं। और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इन हरूफ में पूरी सूरत का खुलासा है, मरकजी ख्याल है। नासिख और मनसूख है जी, तो नासिख वो आयात हैं जिन्होंने दूसरी आयात को मनसूख कर दिया। इसमें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ कहते हैं कि 70 आयात जो हैं वो मनसूख हैं, कुछ कहते हैं कि इससे 90 आयात मनसूख हैं, कुछ कहते हैं कि इससे कम आयात हैं। शाह वली अल्लाह कहते हैं कि सिर्फ 5 आयात मनसूख हैं। मसलन कुरान मजीद में रोज़े के बारे में फरमाने इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। तो पहले जो अदियान थे इस्लाम से पहले, यानी अहले किताब है या जो भी अलहामी मज़ाहिब थे, उनमें जो रोजे फर्ज थे वो 8 पहर का रोजा कहा जाता है, यानी मगरिब से लेके मगरिब तक, मगरिब और इशा तक के दरमियान जो वक्त होता है, सूरज गुरूब होने के बाद जो आसमान के किनारों पर सुर्खी और रोशनी बाकी रहती है, इसी में खाना पीना जायज़ था। और अगर ये वक्त गुजर गया है तो फिर आप खा पी नहीं सकते। तो मगरिब को ही खाना है और फिर अगले दिन की मगरिब के वक्त आपने खाना होता था। लेकिन इस्लाम में ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सहरी का हुक्म दिया। वो फिर अल्लाह ताला ने, इसका वाक़या ये है कि एक सहाबी ने रोज़ा रखा, जब घर पहुंचे तो ज़ौजा ने भी खाना नहीं पकाया था, वो लेट गए और जब खाना पका
تو وہ سو چکے تھے، زوجہ نے اٹھایا کہ کھانا کھا لے، تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا تو پھر میں صبح روزہ نہیں رکھ سکوں گا۔ انہوں نے اسی طرح روزہ رکھ لیا، کھیت میں کام کر رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوی میں، مسجد نبوی میں لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا کہ اب آپ مغرب سے لے کے سحری تک پوری رات جتنا چاہے کھاؤ پیو، اور جب صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگے تو پھر روزہ رکھ لو۔ بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اس کی آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کرام سے لیا گیا تھا اور وہ اس کی حفاظت کا کام انجام نہ دے سکے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور یہ آج تک محفوظ ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب یک بار بھی نازل نہیں فرمائی گئی، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کلام 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علیہ السلام کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں نا، بتوں نے جو ہے وہ گواہی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اشجار نے سلام پیش کیا، اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، لیکن ان سب میں جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو واضح طور پر چیلنج دیا ہے نا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کلام الہی نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور آج تک انسان اس جیسی صورت بنانے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتب کا نگران بھی قرار دیا ہے۔ یعنی پرانی کتابوں میں جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی تو وہ کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی، ان کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے تھے، محفوظ رکھنے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قرآن مجید میں بیان کر دیے۔ قرآن مجید بے شمار خصوصیات کا حامل اور ہر اعتبار سے بے مثل کلام ہے۔ اب قرآن مجید کی خصوصیات پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، تو اس کی سب سے پہلے خصوصیت ہے عالمگیریت۔ عالمگیریت سے مراد ہے کہ قرآن مجید کا جو مخاطب ہے وہ پوری انسانیت ہے۔ پہلی کتابیں جو تھی وہ کسی خاص قوم قبیلے کی طرف نازل فرمائی گئی تھی، لیکن قرآن مجید ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر قسم کے علوم و معارف جو ہے شامل کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت سی آیات میں یا ایھا الناس کے الفاظ سے تمام لوگوں کو، چاہے وہ زمین کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، کسی بھی خطے میں بستے ہوں، کسی بھی ملک میں بستے ہوں، ان سب کو مخاطب کر کے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے اور نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے اللہ کا ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو وہ ایمان لائے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام بھی ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی قرآن مجید کی تفاسیر وغیرہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، آیات اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو انسانوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ان تک اللہ کا کلام پہنچا نہیں، اللہ کے احکامات پہنچے نہیں، تو یہ عالمگیریت ہے۔ دوسرا شعبہ ہے کہ کاملیت۔ کاملیت کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات کامل اور مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب جو قرآن مجید ہے وہ ساری کتابوں میں سے کامل ترین کتاب ہے، اس کی کلمات کامل ہیں۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جامعیت۔ جامعیت سے مراد ہے کہ قرآن مجید میں تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے، چاہے کوئی انسان استاد ہے، چاہے کوئی انسان تاجر ہے، چاہے کوئی انسان ملازم ہے، ان سب کے لیے یہ مکمل اور جامعہ کتاب ہے۔ اس میں تمام احکامات موجود ہیں۔ جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان میں بعض میں صرف اخلاقی ہدایات کا بیان تھا، بعض میں صرف عبادات کا بیان تھا، بعض میں
بعض میں دعاؤں کا بیان تھا، اور بعض کتابوں میں صرف قانونی مسائل بیان ہوئے تھے. لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں عقائد کا بھی بیان ہے، عبادات کا بھی بیان ہے، معاملات کا بھی بیان ہے، معاشرت کا بھی بیان ہے، اخلاقیات کا بھی بیان ہے، اور قوانین کا بھی بیان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے منزلنا علیک الکتابہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے تبیانن، یہ واضح بیان کرتی ہے، لکل شیء، ہر ایک چیز کو. تو قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اخلاقی طور پر بھی پیغامات دیتا ہے. اس میں ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اس میں تجارت کا بھی بیان ہے کہ سود نہیں لینا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اخلاقیات کا بھی بیان ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق بھی نہیں کرنا. تو یہ اس کی جامعیت ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے جی ابدیت. تو ابدیت سے مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید کی تعلیمات پرانی ہو گئی ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، تو اب کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے. نہیں، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے. ہندو کہتے ہیں کہ جس دین کو 1000 سال ہو جائیں تو پھر وہ دین پرانا ہو جاتا ہے اور نئے دین کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، دین اور دنیا کی سعادت کا سرچشمہ ہے، اور تمام امور کے لیے میزان ہے. جس طرح آپ کسی ترازو میں، میزان سے مراد ترازو میں کسی چیز کو تول کر وزن کر سکتے ہیں، تو اسی طرح آپ قرآن مجید کی تعلیمات میں اپنے کردار کو جانچ سکتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے. یہ نہیں کہ یہ پرانی ہو گئی ہے تو آج ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. نہیں، آج بھی اور آنے والے زمانے پہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کیا جانا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات ایسی فطری ہے کہ ہر عہد کے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات اس کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے یکساں برابر نفع بخش، فائدہ دینے والی ہیں اور قابل عمل ہیں. تو بیٹا یہ قرآن مجید کی 4 خصوصیات تھیں: عالمگیریت، کاملیت، جامعیت اور ابدیت. میرا خیال ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر بورڈ میں یہ آ جاتا ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کر